आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो, और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहक़ीक़ हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बनाया, पास कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, कुरान करीम किताब रुश्द व हदायत है, मगर उसके लिए जो इससे नसीहत हासिल करना चाहता है। आइए सुनते हैं तलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है, वज़ादहु बस्तं फ़िल इल्मि वल जिस्म, और उसको ज़्यादती दी गई इल्म में और जिस्मानी ताकत में। नाज़रीन, शुजाअत एक ऐसा वस्फ़ है जिससे हर कोई मुत्तसिफ़ होना चाहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करने से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहादुर, शुजा और दलेर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे शुजाअत पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवां और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर ज़काउल्लाह फ़ारूक़ी साहब। आप अरसा 13 साल से तदरीसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, बिला तवक्कुफ़ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, शुजाअत के लुग़वी और इस्लाही मायने क्या हैं, और इसके नफ्स मज़मून का कैसे तयन किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहिब। शुजाअत ये बुनियादी तौर पे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मादा शीन, जीम और आइन है। इसका तर्जमा जो है वो बहादुरी, दलेरी, दलावरी, हिम्मत, हौसला, इसी से मिलता जुलता एक मुतरादफ हमीयत का लफ्ज़ भी बोला जाता है। उसमें भी गैरत,
قوت، پاک نفسی اور اپنے موقف کے اوپر قائم اور دائم رہنے والا۔ لیکن جب ہم اس کو شریعت کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو اس میں متفرق پہلو آ جاتے ہیں۔ شجاعت، بہادری، دلیری، ایک تو جسمانی طاقت، یہ بھی اس سے مراد ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو سپہ سالار بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے 12 قبائل میں سب سے چھوٹا قبیلہ جو بنیامین کی اولاد سے ہے، تو اس کے پاس تو دولت بھی نہیں اور خاندان بھی اس حساب سے ہمارے خیال میں اتنا اونچا نہیں، تو یہ ہمارا سپہ سالار کیسے بنے گا؟ تو حضرت شمعون علیہ السلام جو اس وقت ان کے پیغمبر مقرر کیے گئے، تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ یہ تم میں علم میں بھی زیادہ ہے اور جسمانی طاقت میں بھی زیادہ ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا مقابلہ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، علم ہو، دانش ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، اور دوسرے نمبر پہ جسمانی قوت بھی ہو، یہ بہترین سپہ سالار ہیں، یہ بہترین شجاع اور بہادر انسان ہیں۔ اور سرکار کا بھی وہ حدیث کہ المومن القوی خیر من مومن ضعیف، کہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو یہاں جسم کی طاقت، دلیری، بہادری بھی مراد ہے، لیکن یہ ایک وصف ہے، یہ ایک خوبی اور کمال ہے۔ اس سے مراد ہے ایمانی قوت، جس کو ہم غیرت ایمانی کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ قوت ایمانی کہتے ہیں۔ یہ ایک اخلاقی قوت بھی ہے، یہ ایک ذہنی قوت بھی ہے، یہ ایک فکری قوت بھی ہے، کیونکہ جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے اس کو بولتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایمانی قوت مراد ہوتی ہے کہ فلاں بہت دلیر ہے، شجاع ہے۔ جس طرح دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 سال کی عمر مبارک ہیں، اور سرکار سارے اپنے بنو ہاشم کو بلاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ جاتے ہیں، لیکن آپ عمر چھوٹی ہے، فرمانے لگے کہ میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن اے میرے بھائی میں آپ کا اس راہ حق میں ساتھ دوں گا۔ اور آپ پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا علی تیرا شکریہ، تو میرا بھائی ہے۔ عمر مبارکہ وہ بڑے بڑے کڑیل جوان ہیں، پورا خاندان ہے، ابو جال ہے، ابو لاب ہے، اور بڑے بڑے ایسے بھی زور ہیں کہ جن کی طاقت جو ہے اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو پھر آپ نے دوبارہ دعوت دی، اب شجاعت اور بہادری کو آپ نے تعین کر دیا، اللہ کریم نے بھی بتا دیا، آپ پھر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ قد مبارک بھی قدرے چھوٹا اس وقت 9-10 سال کی عمر مبارک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا اس راہ حق میں ساتھ دوں گا۔ تو یہ شجاعت اور بہادری ہے۔ غزوہ بدر ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، وہ 1000 فوج لے کے آگے سرکار نے اکٹھے کیے تو 313۔ اب اس میں معوذ اور معاذ 2 بھائی ہیں، ایک 9 سال کا، ایک 10 سال۔ اس میں ایک صحابی 90 سال 90 پلس ہے۔ تو لیکن بہادری و دلیری یہ ہے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے نبی آپ جائیں، آپ اور آپ کا خدا قوم عمالقہ سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور ہم نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، ہم دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ تو یہ ہے اصل دلیری، بہادری اور حمیت جو اسلامی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک جسمانی طاقت بھی ہے، فکری اور ذہنی طاقت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمانی طاقت بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشادات ملتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ذکاء اللہ صاحب، قرآن و حدیث میں شجاعت کے بارے میں کون کون سے احکامات و تعلیمات ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خان صاحب، اور میں ممنون ہوں، بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع دیا
اس نیک سفر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بہادری کے صفت کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور مختلف موقعوں میں مومنین کی ہمت باندھنے کے لیے، ان میں غیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں۔ جس طرح فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم خوف کھاؤ نہ غم زدہ ہو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو یعنی کہ اگر انسان کے اندر تقویٰ ہے، مومن ہے، وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے، اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑے دیووں سے بھی لڑ جاتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں کوئی نہ ڈر اور بہادر لیڈر کبھی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت برا جو ہیں وہ بخاری شریف کی حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ بنو حوازن کی طرف سے اتنے تیر برسائے گئے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، اور صرف واحد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دراز گوشت پہ بیٹھے ہوئے، خچر پہ بیٹھے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور باقاعدہ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور میں ابو المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نڈر، اتنے بہادر تھے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں ایک طرف سے ڈرونی آوازیں آ رہی تھیں، تو سارے خوفزدہ تھے، لرزہ تھے، تو ہم ابھی سوچ بچار میں تھے کہ ہم اس طرف بڑھیں، تو ہم ذرا باہر نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے تشریف لے کے آ رہے، آپ کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، اور آپ سب کو فرما رہے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قدر دلیری اور اس قدر آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قوت ایمانی کو 2 کیٹیگریز میں سپلٹ کیا ہے۔ ایک ہے انسان کی فزیکل طاقت، اسٹرینتھ اس کی، ایک ہے اس کی ایمانی طاقت۔ جس طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما رہے ہیں کہ جب زمین پیدا کی جا رہی تھی تو اس وقت یہ ڈول رہی تھی اور آگے پیچھے گھوم رہی تھی، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کے اوپر پہاڑ جو ہیں وہ گاڑ دو، میخیں بنا کر۔ وہ جب پہاڑ اس کے اوپر ڈالے گئے میخیں بنا کر، تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اتنی طاقت والی چیز، کیا اس سے زیادہ بھی کوئی طاقت والی تیری مخلوق ہے؟ تو فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہاں اس سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ کیا؟ فرمایا وہ آگ ہے۔ فرمایا یا اللہ آگ سے بڑھ کے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بھی بڑھ کے ایک طاقت والی چیز ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا پانی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پانی سے بھی بڑھ کے کوئی طاقت والی چیز، کوئی مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہوا سے بھی کوئی بڑھ کے طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ بندہ مومن جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بھی ایک قوت ایمانی ہے کہ انسان دشمن کو پچھاڑ دے، یہ بھی ایک قوت ہے۔ لیکن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ زیادہ طاقت والا ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا جائے، بجائے اس کے کہ پہلوان کو لتاڑنے سے اپنے غصے پہ قابو پانے والا وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ جی ناظرین، کفار مکہ سر پر کھڑے ہیں اور آپ آرام و سکون سے غار ثور میں قیام فرما رہے ہیں۔ مدینہ میں ڈراؤنی آوازیں رات کی تنہائیوں میں آ رہی ہیں اور آپ تنہا اسی طرف چلے جا رہے ہیں، اور آگ بھڑکتی ہوئی شعلوں کی آگ میں، جنگ کی آگ میں آپ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت اور بہادری کا ایک مجموعہ تھے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فرد اور معاشرہ شجاعت کے وصف سے بہرہ مند ہو کر کون سے فوائد حاصل کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ شجاعت، بہادری، دلیری، حمیت، یہ وہ ایسا اعلیٰ وصف ہے کہ جس انسان میں پایا جاتا ہے وہ گویا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے لیے بہت بڑا نمائندہ سمجھتا ہے حق اور توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک غزوہ میں ایک دشمن نے آپ کو للکارا جو پورا لوہے کے لباس میں چھپا ہوا تھا، تو سرکار جو ہے وہ بغیر کوئی زرہ پہنے، بغیر کوئی تلوار لیے، کوئی نیزہ لیے، ہتھیار لیے، آپ خالی ہاتھ جو ہے اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں، جس کو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور وہ دندناتا ہوا، نیزہ لہراتا ہوا آپ کی طرف بڑھا تو آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، آپ کے سر پہ آگے آپ نہیں ہلے۔ جب اس نے نیزہ آپ کے سینے کی طرف چلایا تو بجلی کی صورت سے آپ گھومے اور اس کا بازو پکڑ کے اس کو کھینچ کے اس طرح پھینکا کہ وہ کلا بازی کھا رہا تھا، اس کا نیزہ پکڑ کے اس کی طرف آپ نے اس طرح اچھالا کہ وہ لوہے کا خود جو اس نے پہنا تھا، لوہے کا لباس تھا، وہ گردن گھوم رہی تھی، سیدھا اس کے جا کے حلق میں جا کے وہ لگا اور بیل کی طرح ڈکارتے ہوئے وہ مارا گیا۔ تو یہ ایک ایسا وصف ہے جو اللہ کو بھی مطلوب ہے۔ اب دیکھو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لائے، ان میں سے کوئی بھی بزدل نہیں تھا، اس کی الٹ بزدلی ہے، بے ہمتی ہے، کم حوصلگی ہے، بڑے بڑے طوفان، بڑے بڑے آزمائشیں وہ آئیں اور وہ سارے ڈٹے رہے۔ اسی طرح جو راہ حق کے اوپر چلنے والے ہیں، جو صراط مستقیم کے راہی ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی شان بیان کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ نے ان سے بڑے وعدے کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا حضور کوئی ایسی نصیحت کریں کہ مجھے پھر کسی سے کچھ نصیحت لینے کی حاجت نہ رہے، تو سرکار نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میں اللہ پہ ایمان لائے پھر اس پہ ڈٹ جا۔ تو ڈٹ ہو سکتا ہے جس میں ہمت ہو، طاقت ہو، دلیری ہو، قوت ہو۔ تو یہ ایک ایسا بنیادی وصف ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں، جو لوگ باہمت ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے کی وہ جرت رکھتے ہیں کہ اور کوئی مشکل آ جائے تو وہ اس پہ گھبرانے والے نہیں ہوتے۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو وہ اپنے اس ہمت اور دلیری کی وجہ سے، اپنے اس مشن کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس طرح وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ وہ پوری تاریخ کا رخ پھیر کے رکھ دیتے۔ اب اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہم سیرت کو دیکھیں، سب سے پتلے ہیں، کمزور ہیں اور کئی امراض بھی لاحق ہیں، لیکن بڑے بڑے جو اس وقت سیاسی لیڈر تھے، رہنما تھے، انگریز تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمانوں کی اپنی بھی 12-13 جماعتیں تھیں جو مسلسل مخالفت کر رہی تھیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ بظاہر کمزور محمد علی جناح، ویسے لفظ جناح کا معنی بھی کمزور بندے کو کہتے ہیں، تو یہ ایسی کڑی کمان بن کے کھڑا رہا کہ سارے دشمنوں کو بچھاڑ کر یہ خطہ ارض پاکستان انہوں نے حاصل کیا۔ تو یہ انفرادی طور پہ بھی جس گھر میں مرد دلیر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے اور قوت ارادی اس کی مضبوط ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل باپ ہوتا ہے، اپنی بیوی کے لیے ایک آئیڈیل شوہر ہوتا ہے، ایک ماں کے لیے ایک آئیڈیل بیٹا ہوتا ہے، بھائیوں کے لیے ایک آئیڈیل بھائی ہوتا ہے، خاندان کے لیے وہ ایک آئیڈیل سپوت ہوتا ہے، اور پورے معاشرے کے لیے وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتا ہے۔ تو معاشرتی طور پر بھی تو لہٰذا اللہ کو
بندہ مومن کی جسمانی قوت بھی مطلوب ہے، کیونکہ وہ بہتر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر سکتا ہے، عبادت زیادہ کر سکتا ہے، وہ جہاد میں بھی بھرپور حصہ لے سکتا ہے، اور اس کی ایمانی قوت بھی مطلوب ہے کہ وہ باطل سے دبنے والا نہ ہو۔ مصائب لاکھ بڑھ جائیں عزائم کم نہیں ہوں گے، یہ وہ سر ہیں جو کٹ جائیں گے خم نہیں ہوں گے، مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ بے شک۔ ناظرین، ممتاز انگریزی شاعر جان ملٹن اپنی مشہور زمانہ مثنوی پیراڈائز لاسٹ میں کہتا ہے ٹو بی ویک از miserable، یعنی خود کو کمزور سمجھنا بزدلی ہے۔ وہ فرد اور قومیں جو خود کو کمزور سمجھتی ہیں یا شجاعت سے عاری ہوتی ہیں، وہ طاقتوروں کا لقمہ آسانی سے بن جاتی ہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ذکاء اللہ فاروقی صاحب، عدم شجاعت کیسے کسی انسانی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسا ذوف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگتے رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تقریباً ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزدلی سے، زیادہ بڑھاپے سے، پھر اس کے بعد عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ وہ بزدلی ہے جس سے انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں وہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں رہتی ہے، کیونکہ لوگوں کو برداشت کرنا، بڑی بڑی باتوں کو اپنے سینے میں دبا لینا، یہ ایک طاقتور مومن کی نشانی ہے، یہ ایک مضبوط دل ہونے کی نشانی ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کا دل کمزور ہے، وہ بیچارہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ زندگی کو فیس کرنا اس کو نہیں آتا، وہ ایز سچ زندگی کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ اس کو فیس نہیں کر پاتا، وہ اسکیپزم کا شکار ہوتا ہے، اس کو سب لگتا ہے سب اچھا ہے، حالانکہ وہ زندگی کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان سے فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو قوت ایمانی جو ہے اور اسی طرح شجاعت جو ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف ایک ملت اور ایک قوم کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گھرانے میں سروائیو کرنے کے لیے، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جس گھر میں مرد جو ہے وہ قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، تو وہاں پر جس معاشرے میں جو انسان جس عہدے پہ بھی ہے، وہ جب مضبوط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں بڑی واضح بات بیان کرتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے، یہ تو قیامت کے پراسپیکٹو میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ وہ پریشان ہوں گے، اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ان کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اور تقوی کے اختیار کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب کوئی انسان تقوی سے عاری ہو جاتا ہے، وہ دل میں بھی اس کے ڈر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سے بندے سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے جلیل القدر جو ہیں، نڈر جرنیل جو ان سے ہیں، ان کو وہ بدل دیتے ہیں، لیکن دل میں کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ایک بالکل چھوٹے جو صحابہ جن کے کوئی اتنی رینک نہیں ہے اتنے سوسائٹی میں، ان کو پکڑ کے مسلمانوں کا لیڈر بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ وہ کسی خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب طاقت روٹھ جاتی ہے تو وہی حالت ہو جاتی جو ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے، نہ ہماری باتوں کا وزن، نہ ہمارے کسی بھی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، نہ اس طرح اس کی ویلیو ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ ہمارے دل مضبوط نہیں ہیں، ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہیں، اور جب تک دل اور ارادہ مضبوط نہیں ہوتا، جس طرح ہم پہلے فرما رہے تھے التقوی ہا ہونا، دل کا ارادہ جب تک کنٹرول مضبوط نہیں ہے، جب دل مضبوط نہیں ہے تو انسان نے کیا اچیو کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ول پاور جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی جس قدر سٹرونگ ول پاور ہوگی، ڈاکٹر صاحب حوالہ دے رہے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کو وہ کہتے ہیں میرے ڈکشنری میں ناممکن کا وہ ورڈ ہی نہیں ہے، امپاسبل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو میں مانتا ہوں، ہر چیز کو انہوں نے مینج کیا اپنی جواں مردی سے، طاقت سے، قوت ارادی کے ساتھ۔ ناظرین، شجاعت انسانی وقار کی بنیادی اکائی ہے۔ بہادر انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ قوم کے لیے بھی وجہ افتخار بنتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
حاصل جسے ہو جائے عرفان محمد کا، سایہ اسے دیتا ہے دامان محمد کا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، 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 جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کمبر گر جس نے سارا وار دیا، 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 وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صوفیہ کرام میں ہمیں بہادری اور شجاعت کا یہ وصف کس حد تک ملتا ہے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور علامہ نے یہ بھی فرمایا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو صوفی درویش فقیر
جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ چلتا ہے، اپنے ظاہر کو شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈال لیتا ہے، اپنے باطن کو شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈال لیتا ہے، حضور علیہ السلام کے جسمی کمالات اور قلبی اور روحانی کمالات کا وہ مرکب بن جاتا ہے، تو آپ سوچیں پھر اسے کیا ڈر ہو سکتا ہے جب وہ اللہ پہ اس طرح کا تقوی ہو. کیونکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے اندر سے خوف و راس نکل جاتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس طرح پروفیسر ذکاء اللہ فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ چلتے پھرتے، وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جو فقر کے شہنشاہ ہیں، کہ آپ جو ہے وہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، کہ وہ ہمت اور دلیری کے وہ پیکر ہیں. بلکہ علامہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب یت اللہ، ایک سجدہ شبیری. باپ کی سیرت دیکھیں تو پھر بیٹا بھی تو امام علی مقام ہوگا، سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. تو یہ وہ ایسا وصف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت ان کے جسم کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے. علی پاک کو کسی نے دیکھا نا روٹی کھا رہے ہیں تو پسینہ آ رہا ہے، پیشانی پہ کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے وہ امر بن امر بدھ کا گاٹا اتارا تھا. ہاں میں ہی وہ مرحب جو کئی سو کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا، یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان، ہاں میں نے اس کی گردن کاٹی تھی. اور وہ خیبر کا قلعہ جس کو کھولنے کے لیے کئی لوگ لگتے تھے تو ایک بازو سے آپ نے اکھاڑ کے پھینکا تھا. ہاں وہ میں ہی علی المرتضیٰ ہوں، میں اسد اللہ ہوں، اور یہ ذوالفقار حیدر مجھے سرکار نے دی ہے. حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے تو یہ روٹی نہیں چبائی جا رہی اور پسینے چھوٹ گئے. فرمایا بھئی یہ میرے جسم کی طاقت ہے، وہ میرے ایمان کی طاقت تھی. تو صوفی اور درویش جو ہے وہ بظاہر اہم ملنگ شلنگ سا نظر آتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ کی ان باطنی اور سرکار کی ان روحانی قوتوں کا پیکر ہوتا ہے. دیکھو اکیلے حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آئے ہیں، سارا ہندوؤں کا گڑھ ہے. رائے راجو بہت بڑا ان کا لیڈر بھی ہے اور بہت بڑا جوگی بھی ہے، اور راوی کے کنارے آ کے بیٹھ کے پورا خطہ ہند کو ایمان کے نور سے آپ منور فرما رہے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اجمیر شریف میں، تو ہر طرف راجپوتانہ ہیں، ہندو ہیں، ہر طرف دشمنان اسلام ہیں. وہ اکیلا درویش جو ہے بغیر فوج کے، بغیر توپوں کے، بغیر بڑے بڑے باڈی گارڈوں کے 90 لاکھ جدی پشتی ہندوؤں کو کلمہ پڑھا جاتا. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اکیلا درویش ہے، مرد حق آگاہ ہے، اللہ اکبر. اور جلال الدین اکبر کی ساری سلطنت سے اکیلا ٹکرا جاتا ہے بے نیام تلوار بن کے، اور ایسا ٹکراتا ہے کہ پورے ہندوستان کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے. جس کو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرار. پھر مناجات بھی کی، لا اقبال پھر وہی بادو جام ہے ساکی، کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساکی. 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و عام ہے ساکی، کہ تیرا فیض و عام ہے ساکی. شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. شہیدان محبت را امام، نازنین ہندو چینو روم و شام. نامش از خورشید و میں تابندہ تر، خاک قبرش از منو تو زندہ تر. کیونکہ جس وقت وہ آزادی پاکستان کی جد و جہد کارے تھے، انہیں ایسے مرد باخدا دلیروں کی ضرورت تھی. علامہ اقبال جو صوفیاء سے محبت کرتے تھے وہ کوئی چلے نہیں تھے، وہ بہت بڑے دانشور تھے. وہ فرماتے ہیں جو قوت ایمانی کا مظاہرہ فاروق اعظم نے وہاں عرب کے اندر کیا رضی اللہ، وہ
फारूकी क़ुव्वत का मुज़ाहरा दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने लाहौर में आके किया, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद के अंदर किया। ये जितने औलियाए किराम बुजुर्गान दीन है, इनका तो उसकी वजह ये है कि इनके सीनों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती है, सिर्फ उसका खौफ होता है, वो किसी से नहीं डरते। और उनकी तो गवाही अल्लाह ने दी, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अल्लाह उनको खुद अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाता है अल्लाह की दी हुई कुव्वत के साथ, ताकत के साथ। इत्तक़ु फ़िरासतुल मोमिन फ़हुव यंज़िरु बिनूरिल्लाह, सरकार ने फरमाया मोमन की फ़िरासत क़ल्बी यानी कुव्वत ईमानी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर की रोशनी में सब कुछ देखता है। जी नाज़रीन, सूफिया कराम जहाँ इसार, मोहब्बत और सुलह कुल का दर्स देते हैं, वहीं आसपास पनपते हुए जुल्म का डट कर मुकाबला करने का दर्स भी देते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम अपना आखिरी सवाल अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से करते हैं, और हमारा आज का आखिरी सवाल है, नौजवान नस्ल में शुजाअत का ये अहम वस्फ़ कैसे पैदा किया जा सकता है? प्रोफेसर ज़काउल्लाह साहब। जी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने आपसे पूछा कि सबसे बुरी चीज़ क्या है? फरमाया कि सबसे बुरी चीज़ जो है वो कंजूसी है, बहुत ज़्यादा कंजूसी और बहुत ज़्यादा बुज़दिली। तो इससे ये मुराद साबित होती है कि अगर इंसान ने अपने अंदर एक कायदाना सलाहियत को परवान चढ़ाना है, एक लीडरशिप क्वालिटी को उसने बेदार करना है, तो सबसे ज़्यादा उसको अपनी जो क़ुव्वत इरादी है उसको मज़बूत बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ज़्यादा अच्छा दर्स कहीं से नहीं मिल सकता। आपके जो सीरत तैयबा है उसकी स्टडी करने की ज़रूरत है। लोगों को बताना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि वाक़या ताइफ़ में क्या हुआ। एक बूढ़ी माई जो है वो रोज़ाना आप पे कूड़ा फेंकती थी। ये क्या दिल था, क्या क़ुव्वत इरादी है कि एक तरफ लाखों के लश्कर के आगे निडर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं तन तनहा, और एक तरफ बूढ़ी माई को भी कुछ नहीं कह रहे, तुफ भी नहीं कह रहे। एक तरफ वाक़े ताइफ़ में सारी वादी जो उनसी है वो आपके पीछे लग जाती है, लहू लुहान कर देती है। आप ऐसे तहम्मुल और ऐसे बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हैं कि तुफ भी नहीं करते, कोई बद्दुआ भी नहीं देते, बल्कि उनके लिए दुआ कर जाते हैं। तो ये क़ुव्वत ईमानी जो है ये हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को अपनाने से मिलेगी। फिर दूसरी कुछ ऐसी बातें हैं कि बाज़ औक़ात हम मुआशरे में छोटी मोटी चीज़ों से घबराए हुए होते हैं। उसके लिए वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बुज़दिली जो है इसकी जड़ जहालत है। जब इंसान को नॉलेज मिल जाता है, जब उसको पता लग जाता है, शुरू में ड्राइविंग करने गए तो कोई समझ नहीं आती थी कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, ड्राइविंग सीट पे कैसे बैठते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर करके इंसान बड़ा अच्छा माहिर ड्राइवर बन जाता है। फिर इसी तरह आपने अक्सर जोगियों के बच्चों को देखा होगा, वो बड़े बड़े जहरीले सांपों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, कोई डर नहीं लगता उनको। वो प्रैक्टिस कर करके उन्होंने अपने उस फ़न को हासिल किया होता है। फिर आप देखते हैं कि एक कमज़ोर सा बंदा एक बड़े बब्बर शेर के आगे तन तनहा खड़ा होता है, वो डर उसके अंदर से निकल गया होता है, वो खौफ उसके अंदर से निकल गया होता है। तो प्रैक्टिस जो है वो बंदे को इन खौफ को ऊपर जो है वो कभी कर सकती है, उस पर काबू कर सकता है। और दूसरे, आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जब मुतालिया करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी किस तरह इंसान अपने हालात पे काबू पा सकता है। जी नाज़रीन, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया आज के नौजवान को शुजाअत और बहादुरी का दर्स दे सकता है। हम अपने दूसरे मेहमान के जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ज़मन में? मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमांड। मैं तो कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ये पोइट ही यूथ का है, ये जवानों का शायर है कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अगर बनज़र गौर देखें, जो तारीख़ के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कायदे आज़म
جو ہندوستان سے مایوس ہو کے بھاگ گئے تھے، سمپلی اسپیکنگ، ناراض ہو کے چلے گئے، انگلستان میں جا کے وہ سیٹل ہو گئے، تو ان کو وہاں سے کھینچ کے کون پاکستان میں لایا، یہ پاک و ہند میں لے کے آیا ہندوستان میں؟ یہ علامہ اقبال کی وہ ول پاور تھی، وہ قوت ایمانی تھی، وہ جذبہ تھا، خط لکھ لکھ کے وہاں سے بلایا اور پوری مسلم لیگ کی قیادت کی، اور دو قومی نظریے کو شر و بست کے ساتھ پیش کرنے میں وہ بھی اقبال ہے۔ چینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، بھئی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، حضور کی طرف اشارہ، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ تو وہ نوجوانوں کے شاعر ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کی ایسی خوبصورت شعروں میں تفسیر اور تعبیر کی ہے، بلکہ خود اپنے لیے ایک جگہ بددعا کرتے ہیں فارسی شاعری میں کہ اے اللہ اگر میرا کوئی شعر تیری تعلیم قرآن و سنت کے خلاف ہو تو روز قیامت مجھے سرکار کی قدم بوسی نصیب نہ ہو۔ انہوں نے اسلامی فکر کی عکاسی کی، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، بھئی تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان نے زمین پہ ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اسلام کو طاقتور دلیر مومن درکار ہے، کوئی ضروری نہیں جسمانی طور پہ وہ کوئی بہت بڑے گوشت کے پہاڑ ہوں، وہ کوئی ٹارزن ہوں، نہیں، ان کا وجود مکمل ہے، لیکن ان کی طاقت وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا کہ جب تم کوئی عزم کر لو پھر ڈٹ جاؤ، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے حمان اور شداد آ جائے، پھر جتنی مرضی مخالفت ہے وہ تو ایک اصول ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو میں آزماؤں گا تمہیں بھوک سے بھی، خوف سے بھی، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان۔ دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حالات ناسازگار ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں اور سارے یزیدی لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے اندر یہ وصف ماں باپ ڈالیں گے، یہ وصف جو ہے اساتذہ کی ذمہ داری ہے، یہ وصف علماء اور صوفیاء کی ذمہ داری ہے، یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو مرد بنائیں۔ مرد کی تخلیق ہے زورا زمانے کے لیے، گردن سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے، مرد کہتے ہیں اسے بندگان تم تراک، جو جلال برق و بارہ کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ خو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے ساتھ۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب عرب کے مشہور پہلوان رکانہ نے یہ شرط رکھی کہ اگر مجھے پچھاڑ دیا جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک جست میں ہی پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شجاعت جیسی، بہادری جیسی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ میری بکل دے وچ چور چور، میری بکل دے وچ چور چور، میری بکل دے وچ چور چور، میری بکل دے وچ چور،
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨੀ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਗੌਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਗੌਰ। ਦੋਹੇ ਏਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ, ਦੋਹੇ ਏਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ, ਇਹੋ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਖੋਰ ਖੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਦੋਹੇ ਏਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ, ਦੋਹੇ ਏਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ, ਇਹੋ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਖੋਰ ਖੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ। ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ। ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨੀ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੁਕ ਚੁੱਪ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ ਡੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੁਕ ਚੁੱਪ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ ਡੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨੀ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ।